अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज दो ब्रेकिंग न्यूज हैं जो रजा खत्री साहब ने ब्रेक की हैं। एक है मुस्लिम लीग नून के हवाले से और दूसरी है सिंध हुकूमत के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के 5 अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान बताया जा रहा है। ये रजा खत्री साहब ने खबर ब्रेक की है अपने यूट्यूब चैनल जहां तक पर। और इसके अलावा एक और खबर भी ब्रेक की है कि सिंध में गवर्नर राज की तैयारी हो रही है। गवर्नर राज कब लगेगा, क्यों लगेगा, क्या तैयारी हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नून लीग के हवाले से रजा खत्री साहब से हम जानना चाहेंगे कि नून लीग के अहम कौन कौन से 5 रहनुमा हैं जिनकी गिरफ्तारी का इम्कान है, कब तक ये गिरफ्तारी का इम्कान बताया जा रहा है और क्यों, लॉजिक क्या है, दलाइल क्या हैं, या जो क्लूज हैं या इंफॉर्मेशन क्या है रजा खत्री साहब के पास। क्योंकि खत्री साहब की खबर है, मैंने जरूरी समझा, मैंने खुद खत्री साहब के चैनल पर जब ये खबर देखी और सुनी तो मैंने जरूरी समझा कि खत्री साहब को लाइन पर लूं। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। खट्टी साहब, ये तो बहुत बड़ी खबरें दे दी हैं आपने कि 5 अहम रहनुमा गिरफ्तार होने जा रहे हैं, सिंध में गवर्नर राज लगने जा रहा है। तो नून लीग के हवाले से बताएं, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इत्तलात है पहले। सर, इसका मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका जो पस मंजर है ना, वो है एनएफसी अवार्ड। ठीक है ना। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वो सूबों के जो फंड्स हैं या उनका जो काबिल तकसीम महासल है उसमें वो कमी करने की जो आइन में तरमीम है उसकी वो हिमायत नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास जो है वो तकरीबन 48% जो काबिल तकसीम हासिल हैं और 52% से 54% सूबों के पास जाते हैं। अब वफाकी हुकूमत चाह रही है कि क्योंकि उनका जो इदारा एफबीआर है वो टैक्स कलेक्ट करने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है, आमदनी मुल्क की बढ़ नहीं रही, मुल्क के ऊपर कर्जों के अखराजात और उनकी इकसात इतनी बढ़ गई हैं कि जो मौजूदा जो हुजम है आपकी इकोनॉमी का उसमें वो पूरा नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल भी आपके दिफाई बजट में इजाफा नहीं हुआ था और अब इस बार तो वजारत दिफा को भी कहा गया कि भाई आप डिफेंस के जो मुलाजमीन है उनके अफसरान की 20% तनख्वाहें बढ़ाएं और उसके साथ साथ जो सरहदों पर खुसूसन मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो सूरत सरहदों पर बनी है, इसलिए अब दिफाई बजट में भी इजाफा होना चाहिए। अब हुआ ये कि एक तरफ कर्जों की एक साथ आपको देनी है, दूसरी तरफ आपको दिफाई बजट का उसमें इजाफा करना है, तनख्वाहें बढ़ानी है। तो वफाक के पास इतने पैसे नहीं है। वफाक क्या करना चाह रहा है कि बजाय अपनी आमदनी बढ़ाए, अब उसने ये फैसला किया है कि जो सूबों के हिस्सा है उसमें से कट मारा जाए। इन दिनों जो सूरत हाल बनने जा रही है, अगर सूबे अपने हिस्से में कटौती नहीं करते तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है या उनके जो दिफाई इदारे हैं उनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो ये चाह रहे हैं कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून को जो है वो उनकी गिरफ्तारियां करके उन्हें इस बात पर कायल किया जाए कि जो हम कह रहे हैं वो करें, जबकि दूसरा सिंध में आप अंदाजा करें कि अगर सिंध असेंबली का कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ये मुतालबा करे कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए और वो आइन से इतना बेखबर हो और उसे ये भी मालूम ना हो कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो किस तरह गवर्नर राज लग सकता है, उसके बावजूद भी अगर वो इस तरह के मुतालबे होते हैं तो ये बात समझनी चाहिए कि असल में ये सारा उनके ऊपर प्रेशर और दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो जो चाहते हैं वो हो जाए। असल मसला यही है और मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। अच्छा खट्टी साहब, कौन कौन से रहनुमा हैं, नाम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, किन किन की गिरफ्तारी का इम्कान बताया जा रहा है। मुझे असल में सच्ची बात यह है कि रात मेरी जब बात हो रही थी उसमें 3 नाम तो मैंने आपको अभी बताया कि मियाँ शहबाज शरीफ, शाहिद खाकन अब्बासी और मियाँ जावेद लतीफ, इनका नाम जो है वो बताया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक का कह रहे हैं कि उनकी नहीं होगी, उनको शायद मुमकिन है न छेड़े। बाकी दो और अहम हसन इकबाल और मरियम औरंगजेब की भी खबरें चलती रही हैं, डिस्कस होती रही हैं, इम्कानात उनके भी हो सकते हैं।
ہاں لیکن دو اصل سچی بات یہ ہے کہ میں اصل میں کیونکہ رات جب ہماری ڈیٹیل میں ان سے بات ہو رہی تھی ان صاحب سے، تو دو نام انہوں نے ابھی فوری طور پر میں ریکال نہیں کر پا رہا، اسی لیے میں نے اپنے پروگرام میں بھی وہ نام نہیں بتایا کیونکہ مجھے پراپر یاد نہیں۔ احسن صاحب کا اور مریم بی بی کا جو آپ بتا رہے ہیں ان کا بھی چل رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید مریم اورنگزیب کو وہ نہ چھیڑیں کیونکہ وہ بھی حکومت چاہ رہی ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ آج آرمی چیف اور ISI چیف کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں یہ ساری چیزیں زیر غور آئی ہوں گی کیونکہ یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو چکی ہے، پاکستان کے دفاعی اداروں کو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور وفاقی حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ گزشتہ پونے 2 سال سے عمران خان صاحب کوشش تو کرتے رہے کہ FBR کے توسط سے ملک کا ٹیکس جو ہے وہ زیادہ اکٹھا ہو، لیکن آپ کا ایک FBR کا چیئرمین جو لگایا گیا وہ بھی ناکام ہو کر چلا گیا، اور اس کے بعد ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ FBR کی جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہونی چاہیے وہ اب ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس سے لگتا ہے کہ جو انہوں نے اپنا انیشیٹو شروع کیا تھا اب شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اب جا کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے کیک کا سائز بڑھانے کے اب اس میں سے حصہ صوبوں کا کم کر دیا۔ تو کھٹری صاحب یہ فرمائیں کہ مطلب آپ کی جو بات ہوئی ہے نون لیگ کے رہنماؤں سے، تو نون لیگ کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ 18ویں ترمیم پہ اور مرکز کو صوبوں یہ NFC ایوارڈ اور یہ معاملات مطلب اس پر نون لیگ اپنا موقف میں لچک دکھائے، اور جو مرکز چاہ رہا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے نون لیگ وہی کرے، یہ اسی لیے ان کی گرفتاری کا امکان ہے؟ جی جی بالکل ہی یہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کے اختیارات کو کہیں چھیڑنا نہیں چاہ رہے، اصل معاملہ سارا پیسوں کا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ صوبوں کو واپس وہ جو ہے وہ انہیں 18ویں ترمیم سے پہلے جتنا ان کا حصہ تھا ادھر ہی لے جائیں، تاکہ جو ہے وہ وفاق کا جو اسٹیٹس ہے اس کی آمدنی کا وہ بڑھ جائے۔ تو یہی ایشو ہے، سارا پیسوں کا ہے معاملہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا دنیا بھر میں جو اکانومی گری ہے، آپ کو کہیں سے بھی پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں سے پیسے ملنے بھی ہیں تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پبلک کے لیے ہوں گے، عام آدمی کی فنڈنگ کے لیے ہوں گے، اس کی مدد کے لیے ہوں گے، لیکن کیونکہ پاکستان کو قرضوں کی ایک ساتھ پوری کرنی ہے، پاکستان کو اپنے دفاعی اخراجات پورے کرنے ہیں، تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ان کے پاس اور چارہ ہی نہیں ہے۔ FBR ان کو پیسے کلیکٹ کر کے نہیں دے رہا، اب ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ وہ صوبوں کا حصہ اس میں کٹ ماریں، وہ PHDP ہے اس میں کٹ ماریں تاکہ دفاعی اخراجات اور قرضوں کے اخراجات وہ پورے ہوں۔ تو یہی سارا معاملہ، اور وہ میرا خیال یہ اسی طرح کی وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی جماعتوں کو پریشرائز کر کے اور ان کے بعد ان سے جو ہے وہ آپ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں۔ اب اس میں یہ ایشو یہ ہے، ایک سوال ضرور آپ ممکن ہے کریں لیکن میں خود ہی جواب دے دیتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ جب اخلاقی طور پر آپ کی حیثیت کمزور ہو جائے، آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں، آپ کے اوپر گورننس میں بدعنوانی کے الزامات ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کمزور ہو جاتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی اخلاقی پوزیشن تھوڑی بھی بہتر ہو تو آپ اپنے مخالف کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، لیکن آپ اس وقت جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ دونوں جو ہیں صلاحیتیں موجود نہیں۔ ایک تو گورننس کے حساب سے، کرپشن کے حساب سے ہمارے ادارے ان کی فائلیں بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے اداروں کی پھر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں وہ بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، لیکن عدالتوں میں وہ اس کے باوجود بھی یہ ثابت نہیں کر پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک جو میوزیکل چیئر والا جو کھیل ہے یہ چلتا رہتا ہے، کبھی کوئی آ کر بیٹھتا ہے، کبھی کوئی اٹھ جاتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ساری صورتحال میں میرا، آپ کا، ہمارے دیکھنے والوں کا یا عام آدمی کا حصہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔
ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی اگر سیاسی جماعتوں کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں تو اس میں سبب یہ ہے کہ وہ اصل میں پیسوں میں سے یا جو حصہ ہے صوبوں کا اس میں سے کٹ مارنے کا معاملہ ہے. اس میں میرے آپ کا اس میں اور کوئی حصہ نہیں. کھٹری صاحب یہ فرمائیں آخری بات کہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا اتنا آسان تو نہیں رہا، تو کس طرح گورنر راج سندھ میں لگ سکتا ہے آپ کو؟ مطلب اس میں کیا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے کہہ دیا سندھ میں تو اس سے تو گورنر راج نافذ نہیں ہوگا، ظاہر ہے ان کا مطالبہ ہی ہوگا، لیکن پاسبلٹی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے گورنر راج کی سندھ میں؟ سر نہیں مجھے پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ آئین میں ایک چیز تو ہے واضح کہ اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں صوبے کے تو وہ صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ خود ریزولوشن پاس کرے گی اور کہے گی وفاق کو، صدر کو، کہ وہ یہاں اتنے دنوں کا جو ہے وہ آپ گورنر رول لگائیں. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو اور بھی سمجھاؤں نا، جس طرح ہم نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو دیوار سے لگا کے اپنے فیصلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ رائے کا اختلاف نظر آتا ہے. فواد چودھری صاحب نے کل فردوس شمیم کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو نہ صرف رد کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اس سے پہلے خرم شیر زمان نے جو بات کی تھی سندھ کے حوالے سے اس کو عمر ایوب صاحب نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں. تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں کہ اپنی جماعت کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف کام سونپتے ہیں، ٹاسک سونپتے ہیں، کہ کس کو کہتے ہیں کہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایسے ہی ہوا کہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر فردوس شمیم نقوی جو باتیں کر رہا ہے اگر اس کو شٹ اپ کال جاتی، یا اس سے پہلے جو خرم شیر زمان نے بات کی تھی شٹ اپ کال جاتی، تو اس طرح کی باتیں نہ ہوتی. لیکن کیونکہ یہ چون چون کا مربع اس طرح کا ہے کہ کوئی ایک پارٹی پالیسی نہیں ہے. حالانکہ ان دنوں میں جب آپ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کی وزیر اعظم کے ہاؤس کی طرف سے بھی روزانہ پارٹی کے گروپس میں یہ ہدایت چلی جائے کہ ان دائروں کے اندر آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ یا پالیسی بیان دینے. لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ اصل میں دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ گورنر راج اس طرح لگ نہیں سکتا. اچھا، تیسرا اس کا پہلو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سندھ میں جو تحریک انصاف قیادت بیٹھی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم گورنر راج کی بات کر کے یا دوسری بات کر کے پیپلز پارٹی کی حمایت میں کمی کریں گے. لیکن آپ بلیو کریں کہ یہ اتنے بے وقوف ترین اور ناکام ترین تحریک انصاف والے سیاسی طور پر نابالغ لوگ ہیں. وہ جس طرح کی پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں، پیپلز پارٹی اس کو انتہائی ٹیکنیکل طریقے سے اس کو سندھ دشمنی میں کنورٹ کر کے وہ سارا رخ جو ہے وہ لوگوں کا اس طرف کر دیتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے سارے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، ساری جو ناکامیاں وہ بھی پیچھے چلی جاتی ہیں، اور سارا جو لوگوں کا رخ ہے وہ تحریک انصاف کی طرف تنقید کی صورت میں چلا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کی ایک حساب سے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کے سندھ میں جتنے بھی مخالف ہیں، جی ڈی اے والے ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں یا ایم کیو ایم والے ہوں، ان کے رویوں سے، ان کے مزاج سے، ان کے جو سیاسی بیانات ہیں ان سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. چلیں، بہت اس بار بھی اصل میں یہ جی بات پوری کریں. اس بار بھی جب گورنر راج کی باتیں لگائی جا رہی ہیں تو اس کا مکمل طور پر پیپلز پارٹی فائدہ لے رہی ہے. اور سچی بات یہ کہ اگر آپ کو قانون سازی کرنی ہے تو یہ تحریک انصاف میں جو فردوس شمیم نقوی یا خرم شیر زمان جیسے لوگ بٹھا کر آپ کبھی بھی این ایف سی ایوارڈ پر جو ہے وہ ان میں صوبوں کا جو حصہ ہے اس میں کٹ نہیں جو ہے وہ ڈلوا سکیں گے. اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف جیسا انتہائی جو ہے وہ مفاہمت پسند آدمی بھی وہ بھی اگر اسٹینڈ لے کر کھڑا ہو جائے تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ صورتحال کہاں جائے. چلیں، بہت شکریہ کھٹی صاحب. ویورز، کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.